Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. वो कमीना देख रहा है ये भी मसला है और वो कमीना देख नहीं रहा ये भी मसला है। आमना कहा लगाती जोनाश को देखने लगी। बिल्कुल यार, तुम बस दफ़ा करो इस अवैस शवैस को। जूनी मुंह बनाती हुई बोली, हाय ऐਵੇਂ दफ़ा कर दूं, पूरी यूनी में इस जैसा कोई नहीं है। अनशरा अवैस को नज़रों के हिसार में लेती हुई बोली, यार एक तो ये समझ नहीं आता, हमेशा जूनियर और सीनियर ही क्यों प्यारे होते और जो साथ होते हैं वो कोजे। जूनी मुंह बनाती हुई बोली, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। आमना कहती हुई खड़ी हो गई। हरम फ़ोन बंद करके मुड़ी तो सामने अजनान खड़ा था। तुम? हरम की आंखें फैल गईं। बिल्कुल मैं। यहाँ क्यों आए हो? हरम घूरी से नवाजती हुई बोली, तुमने प्रोफेसर को क्या कहा है कि अजलान मुझे तंग करता है? अजनान इसकी जानिब कदम बढ़ाता हुआ बोला, वो तो मैं। हरम थूक निकलती मुनासिब बहाना सोचने लगी। क्या समझती हो खुद को तुम? वो चबा चबा कर बोला, देखो मुझे जाने दो प्लीज़। हरम इल्तिजाइया अंदाज में बोली। हरम पीछे होती दीवार से टकरा गई। अजलान इसके ऐन मुकाबिल खड़ा था। शर्ट कहाँ है? अजलान इसकी आंखों में दिखाई देते खौफ से लुत्फ़अंदोज़ होता हुआ बोला, कौन सी शर्ट? हरम मासूमियत से बोली, मुझे शुबा नहीं, यकीन है कि तुम्हारी यादाश्त बिल्कुल जवाब दे गई है। कल जो मेरी शर्ट खराब की थी। हरम को मानो सांप सूंघ गया था। आपने तो कहा ही नहीं कि शर्ट ला कर दो। अच्छा, मतलब मैं कहूँगा फिर ला कर दोगी? अजलान इसकी बातों से महजूज हो रहा था। जाहिर है, ऐसे कैसे ला दूँ, मुझे तो आपका साइज़ भी नहीं मालूम। हरम फिक्रमंदी से बोली, ले लो साइज़ मेरा। अजलान लब दबाए इसकी जानिब बढ़ता हुआ बोला, प्लीज़ मुझे जाने दे, कोई आ जाएगा। हरम की पेशानी पर 3 लकीरें नुमाया थीं। अगर मेरा इरादा ऐसा ना हो तो फिर मैं आपको एक नहीं 2 बल्कि कहेंगे तो 3 शर्टें भी ला दूंगी, लेकिन मुझे जाने दे प्लीज़। हरम मज़लूमियत से बोली। अजलान को इस पर तरस आ गया। एक उल्टा कदम उठाया, बाएं जानिब हुआ और इसे जाने का रास्ता दिया। हरम पीछे मुड़े बिना तेज़ी से निकल गई। ये अच्छा तफरी का सामान है। अजलान कहका लगाता चलने लगा। क्या हुआ हरम, इतनी देर लगा दी? जोनाश बिरयानी के साथ इंसाफ करती हुई बोली, हाँ बस पता ही नहीं चला। हरम बैठती हुई बोली। 2 मिनट बाद अजलान आता दिखाई दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो मामूल के खिलाफ थी। जोनाश निगाहें उठाकर इसे देखने लगी जो अपने टेबल की जानिब बढ़ रहा था। यार दिल तो करता है इस अजलान को आलू की तरह छील दूं। हरम पेशानी पर बल डालती हुई बोली, क्यों भाई, तुम्हारा भुजिया खाने का दिल कर रहा है? आमना हंसती हुई बोली, करेले जैसी शक्ल है, जहर लगता है मुझे। हरम जल कर बोली, अच्छा हासा तो है, तुम्हारी नाक पर इतना गुस्सा, कुछ कहा है इसने? जोनाश भांप गई। बस यार, कैंडी क्रश की तरह फजूल इंसान है वो। हरम मुंह बनाती हुई बोली, तुम्हें नहीं पसंद तो मत खेला करो। अंशरा मुंह बनाती हुई बोली, इसे क्या हुआ? हरम अंशरा का लटका हुआ चेहरा देखकर बोली, आमना ने सारी बात इसके गोश गुजार कर दी। दफ़ा करो तुम इस नमूने को, अपना मूड क्यों खराब कर रही हो? हरम सर झटकती हुई बोली, हाय वो नमूना है? अंशरा सदमे से बोली, यार चलते हैं अब या फिर यहीं बैठे रहना है? जोनाश अजलान के ग्रुप को जाता देखकर बोली। जोनाश चलने लगी तो सब इसके अकब में चल दी। छोटे, मैंने कल तुम्हें कहा था बैंक से पैसे ले आना। शहरयार सवालिया नज़रों से देखता हुआ बोला, भाई वो मैं भूल गया। शावेज कहता हुआ कुर्सी पर बराजमान हो गया। शहरयार बगौर इसे देखने लगा जो 4 पीस पहने, बाल नफासत से सेट किए मुकाबले को मरऊब कर रहा था। इससे ऐसे जवाब की तवक्का कम से कम शहरयार को तो नहीं थी। बाबा साईं को मैं क्या बोलूं कि छोटा भूल गया? शहरयार पेन 2 उंगलियों में घुमाता हुआ बोला, भाई इंसान हूँ मैं भी, भूल गया। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 1 साल हो गया इस काम को। वो मुंह मराता हुआ बोला, अच्छा फिर मीटिंग की तैयारी कर लो। शहरयार लैपटॉप की स्क्रीन ऊपर करता हुआ बोला, मैं? शावेज की आंखें बाहर निकल आईं। हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? शहरयार अजनबे से बोला, मुझे एक दोस्त की तरफ जाना था। शावेज के चेहरे पर उकताहट थी। भाई ने कहा था छोटे को कहीं जाने मत देना जब तक ऑफ न हो जाए।
شہریار انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ اچھی مصیبت ہے، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ کہاں؟ شہریار چہرہ اٹھا کر بولا، میٹنگ کی تیاری کرنے، اور کہاں؟ اور ہاں، بھابھی کہہ رہی تھی آج گھر جلدی آ جائیے گا، شاید امی کی طرف جانا ہے۔ شاویز کہتا ہوا باہر نکل گیا، ساتھ میں برہان کو میسج کرنے لگا۔ شاہ نے کمرے میں قدم رکھا تو ہنہوس خاموشی چھائی تھی۔ محرمہ یا تو سو رہی تھی یا پھر اداکاری کر رہی تھی۔ شاہ نے دروازہ لاک کیا اور مہر کی جانب چلنے لگا۔ مہر کے بالوں نے اس کے چہرے کے آگے پردہ ڈال رکھا تھا۔ شاہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے تو مہر اس کے چھونے پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی۔ جاگ رہی تھی، مجھے معلوم تھا، شاہ مسکراتا ہوا بولا۔ مجھے نہیں کرنا تم سے نکاح، مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ مہر ہذیانی انداز میں بولتی بیڈ سے اتر گئی۔ وہ دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب شاہ اس کے عین مقابل آ گیا۔ مہر کی آنکھیں اس کے رونے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ تمہیں ایک بار کہہ دیا نا کہ وہاں نہیں جانا۔ کچھ دیر قبل جو مسکراہٹ تھی اس کی جگہ اب سختی نے لے لی تھی۔ کیوں رکھنا چاہتے ہو مجھے اپنے ساتھ؟ میں وہاں خوش تھی، اپنی مرضی سے تھی، پھر کیوں اٹھا لائے ہو مجھے؟ بولو۔ مہر اس کی جیکٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑتی ہوئی بولی، یہ جو تم میرے گریبان کو پکڑتی ہو نا، بہت ناگوار گزرتا ہے مجھے۔ شاہ اس کے دونوں ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ محرمہ کا بس نہیں چل رہا تھا شاہ کو جان سے ہی مار دے۔ شاہ نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ ہٹائے۔ تم جانتی ہو کیوں لایا ہوں تمہیں؟ تو سنو، جو چیز دوسروں کی دسترس میں نہیں آ سکتی نا، شاہ کو وہی چیز حاصل کرنے کا بہت شوق ہے۔ شاہ اس کی جانب جھکتا ہوا بولا، میں کوئی چیز نہیں ہوں، ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ مہر گررائی۔ واٹ ایور، شاہ لاپرواہی سے بولا۔ فیصلہ کر لیا تم نے؟ مولوی صاحب کو بلواؤں یا پھر بنا نکاح کے ہی اپنی قیمت وصول کروں؟ شاہ ابرو اچکا کر بولا۔ مہر اندر تک لرز گئی لیکن ظاہر نہیں کیا۔ نہ میں تم سے نکاح کروں گی اور نہ ہی تم مجھے ہاتھ لگا سکو گے۔ میں واپس جاؤں گی وہاں جو میری جگہ ہے۔ مہر اس کی آنکھوں میں جھانکتی ہوئی بولی، واپس جانے کا خیال تم دل سے نکال دو، کیونکہ ایسا ممکن نہیں۔ اینڈ آئی وش کہ ایک دن تمہیں اپنے پاؤں میں گرا ہوا دیکھوں۔ تمہارے خواب میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ مہر جل کر بولی، یہ سب تو چلتا رہے گا، یہ بتاؤ بھوک لگی ہے تمہیں؟ شاہ صوفے پر براجمان ہوتا ہوا بولا۔ مہر دروازے کی جانب لپکی۔ شاہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوا اور اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا۔ تمہیں پیار سے سمجھا رہا ہوں، سمجھ لو، اس سب سے صرف تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ وہ مہر کی بازو پر زور ڈالتا ہوا بولا۔ مہر سانس خارج کرتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا مجھے وہیں رہنا ہے؟ مہر نرمی سے بولی۔ اور تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا کہ تمہیں یہی رہنا ہے؟ شاہ اسی کے انداز میں بولا۔ مہر نفی میں سر ہلاتی چہرہ جھکا گئی۔ شاہ نے اس کی بازو آزاد کر دی جہاں سرخ نشان رہ گئے تھے شاہ کی انگلیوں کے۔ جا کر بیٹھو، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ مہر تھکے تھکے انداز میں چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی، دونوں ہاتھوں سے بال سمیٹنے لگی، آنکھیں پھر سے نم ہو گئیں۔ مہر نے خود کو رونے سے باز رکھا، شہادت کی انگلی سے آنکھ صاف کی اور لب دبائے فرش کو دیکھنے لگی۔ ابھی تک اس کا بھوت نہیں اترا؟ زلیخا بیگم خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی۔ نہیں بیگم صاحبہ، کل سے بس روئے جا رہی ہے تو کبھی اپنی ماں کو پکارے جا رہی ہے۔ بانی فکر مندی سے بولی۔ دیکھنا تھا بخار تو نہیں؟ زلیخا بیگم آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ بانی نے آگے بڑھ کر حرائمہ کا چہرہ اونچا کیا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا جو تپ رہی تھی۔ بیگم صاحبہ، اسے بخار ہے۔ بے وقوف، وہ بے ہوشی میں بول رہی ہوگی، آنکھ دیکھ اس کی بند ہے۔ وہ پریشانی سے بولی۔ ڈاکٹر کو بلاؤں پھر بیگم صاحبہ؟ وہ بوکھلا کر زلیخا بیگم کو دیکھنے لگی۔ ابھی بھی پوچھے گی؟ جلدی کر اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹا۔ مہر کے جانے کا سب پوچھ رہے ہیں، اب یہ نیا شکار ملا ہے، اسے گنوانا نہیں چاہتی میں، وہ گرجدار آواز میں بولی۔ وکی، مجھے نمبر دے زوناش کا۔ اسنان لبوں سے دھواں زاد کرتا ہوا بولا۔ چیک کر، میں نے سینڈ کر دیا ہے، وکی ٹائپ کرتا ہوا بولا۔ اذلان نمبر ملا کر فون کان سے لگائے انتظار کرنے لگا۔ زوناش سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اذلان کا نمبر دیکھ کر پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ اس ٹائم کیوں کر رہا ہے فون؟ وہ اسکرین کو دیکھتی ہوئی سوچنے لگی۔ کیا ہوا، فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ انشرا جو بک پر جھکی تھی رنگ ٹون کے حلل ڈالنے کے باعث بول پڑی۔ نہیں، وہ ایک پرانی دوست کا ہے، اس لیے سوچ رہی تھی کہ اٹھاؤں یا نہیں۔ زونی نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ اذلان ابرو اچکا کر اسکرین کو دیکھنے لگا۔
اس وقت اٹینڈ نہیں کر سکتی، میسج پر بات کرو۔ یونی کا میسج پڑھ کر اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ رہنے دو، کل یونی میں ملنا مجھے۔ میسج بھیج کر اذلان نے فون جیب میں ڈال لیا۔ یار سیفی چلے گا؟ زین اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ کہاں؟ سیفی پورا منہ کھولے اسے دیکھنے لگا۔ بھابھی کو لینے، زین شرارت سے بولا۔ صحیح بتا، وہ حفقی سے بولا۔ یار کومل سے ملنے جا رہا ہوں، اذلان نے مداخلت کی۔ تو کومل کو میری گود میں بٹھانا ہے جو مجھے ساتھ لے جا رہا ہے؟ سیفی جل کر بولا۔ ہاں نہیں تو بھی اپنی والی کو بلا لے، ایک ساتھ چلتے ہیں۔ وہ بائیں آنکھ دباتا ہوا بولا۔ نہ بھائی، میں یہیں پر اچھا ہوں۔ وہ چڑیل پہلی بات ہی کرے گی، بیبی کیا گفٹ لائے ہو میرے لیے؟ نہ بیبی کی تو جیسے گفٹ والی دکان ہے نا، سیفی تپ کر بولا۔ جب کہ باقی سب ہنس رہے تھے۔ تو تجھے کس نے کہا تھا ایسی جی ایف رکھ؟ زین کہا لگاتا ہوا بولا۔ سیفی منہ بسورتا فون کو دیکھنے لگا۔ یار وکی ایسا کرتے ہیں، تو اس کے والی کو فون کر، تجھ سے تو گفٹ نہیں مانگے گی۔ زین کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ وکی نے فوراً فون نکالا اور نمبر ملانے لگا۔ میں نے منہ توڑ دینا ہے تم دونوں کا۔ سیفی موبائل کھینچ کر خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا۔ بچوں پھر چل چپ چاپ آ جا میرے ساتھ، ورنہ ایک دن کے لیے اپنی والی ادھار دے دے، زین پرفیوم لگاتا ہوا بولا۔ سیفی نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ گیا۔ اذلان اور وکی اس کی شکل دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یار مجھے نہ مارکیٹ جانا ہے، حرم بالوں کی پونی بناتی ہوئی بولی۔ ابھی کچھ دن پہلے تو گئے تھے، اب کیا لینا ہے؟ آمنہ حیرت سے بولی۔ یار اذلان نے کہا ہے شرٹ لا کر دو مجھے، حرم پریشانی سے کہتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم پاگل ہو کیا؟ اس نے مذاق میں کہا ہوگا، زناش ششدر سی بولی۔ نہیں یار، وہ بالکل سنجیدہ تھا، اور میرے کون سے پیسے ختم ہو جائیں گے اگر میں اسے ایک شرٹ لا دوں گی، حرم سادگی سے بولی۔ حرم تم بہت بھولی ہو، وہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوگا۔ اب کی بار انشرا نے اسے سمجھانا چاہا۔ ٹھیک ہے کرو پھر اپنی مرضی، حرم لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس میڈم کا پتہ نہیں چلتا کب ناراض ہو جائے، آمنہ سامان سمیٹتی ہوئی بولی۔ رہنے دو، صبح خود ہی سیٹ ہو جائے گی، زناش اسے اشارہ کرتی ہوئی بولی۔ پتہ ہے تمہیں بہت مس کیا میں نے، شاویز خمار آلود لہجے میں بولا۔ اینی کی زلفیں شاویز کے چہرے پر تھیں۔ شاویز اس کی گود میں سر رکھے ہوئے تھا۔ جھوٹ بولتے ہو تم، وہ ہفا سی بولی۔ تمہاری قسم بھائی نے پابندیاں لگا دی ہیں، ورنہ میں تمہارے بغیر کیسے رہ سکتا ہوں؟ شاویز اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو تم اپنے بھائی کو بتا دو ہمارے ریلیشن کا، وہ شاویز کے سینے پر انگلیاں چلاتی ہوئی بولی۔ بھائی کو بھی بتا دوں گا جب ٹائم آئے گا، وہ اینی کو اپنی جانب کھینچتا ہوا بولا۔ اور اینی اس میں سمٹ گئی۔ شاویز، اینی کچھ دیر بعد بولی۔ شاویز مصروف سے انداز میں بولا۔ تم صبح گھر جاؤ گے نا؟ اینی نے خدشہ ظاہر کیا۔ شاویز اس سے الگ ہوا اور اس کے بال کان کے پیچھے کرنے لگا۔ نو بیبی، مجھے تھوڑی دیر میں نکلنا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی شاویز؟ میں سارا دن یہاں اکیلی کیا کرتی رہا کروں؟ بار بار ہاسٹل سے نکلنا آسان نہیں ہے، وہ حفقی سے بولی۔ میں سوچ رہا ہوں تمہیں ایک اپارٹمنٹ لے دوں رینٹ پر، تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو، پھر بہانے بنانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہاں، اور گھر معلوم ہوگا پھر کیا بولوں گی میں کہ کس کے اپارٹمنٹ میں رہ رہی ہوں؟ اینی اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی۔ یار کچھ بھی کہہ دینا، شاویز لاپرواہی سے بولا۔ شاویز تمہارا یہی رویہ مجھے پسند نہیں، اینی حفقی سے بولی۔ اوکے بیبی، میں کچھ سوچتا ہوں۔ شاویز اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بیڈ سے اتر گیا۔ اتنی جلدی جا رہے ہو؟ وہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ اگر میں نہ گیا تو بھائی آ جائیں گے۔ شاویز صوفے سے شرٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ اب دوبارہ آؤ تو اپنے بھائی سے ٹائم لے کر آنا، ورنہ میں ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ شاویز کا فون رنگ کرنے لگا تو ہاتھ ہلاتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ بھائی کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ شاویز گفت سے بولا۔ شاہ کی نگاہ مہر پر تھی جو چاولوں میں چمچ ہلا رہی تھی۔ فون جیب میں ڈال کر مہر کے سامنے آ بیٹھا۔ یہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے، وہ حفقی سے بولا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مہر تن کر بولی۔ شاہ نے مہر کے بال دبوچ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ یہ جو زبان ہے نا، میرے سامنے استعمال نہ ہی کرو تو بہتر ہوگا، ورنہ بولنے کے قابل نہیں رہو گی، شاہ ضبط کرتا ہوا بولا۔ مہر دانت پیستی شاہ کو دیکھنے لگی۔ کچھ بھی کر لو میری زبان بند نہیں ہوگی، مہر اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ شاہ تل ملا کر اسے دیکھنے لگا، پھر جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دیے، پلیٹ اٹھا کر زمین پر پٹک دی۔
مہر لب پیچھے بائیں جانب دیکھنے لگی۔ اٹھو یہاں سے، شاہ اس کی بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا بولا۔ مہر اس کے ساتھ گھسیٹتی چلنے لگی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مہر کفت سے بولی۔ کل آؤں گا میں، ایک دن کا وقت ہے، نکاح یا پھر؟ شاہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ چھوٹا سا کمرہ بالکل خالی تھا۔ تاریکی میں کھڑی مہر شاہ کو دیکھنے لگی جو دروازے کے وسط میں کھڑا تھا۔ دروازہ کھلا ہونے کے باعث کمرے میں روشنی آ رہی تھی۔ مہر دائیں بائیں چہرہ موڑتی کمرے کو دیکھنے لگی۔ فرنیچر کے نام پر ایک شے بھی موجود نہ تھی، نہ ہی کوئی بلب تھا۔ تم مجھے یہاں چھوڑ کر جاؤ گے؟ مہر دھیمی آواز میں بولی۔ بالکل۔ شاہ کے چہرے پر بلا کی سختی تھی، ضبط کے باعث آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ شاہ نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ مہر اندھیرے میں ڈوب گئی، انجان جگہ، پھر خوفناک تاریکی کے سائے۔ مہر کو خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ ہاتھ مسلتی زمین پر بیٹھ گئی۔ ایک دن میں یہیں رہوں گی کیا؟ وہ خود کلامی کرنے لگی۔ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں؟ مجھے وہاں سے نہیں آنا تھا، پھر کیسے شاہ سے نکاح کر لوں؟ مجھے کوٹھے پر رہنا ہے۔ مہر اشک بہاتی بول رہی تھی۔ مہر اچھا ہے نا، شاہ سے نکاح کے بعد اس ذلت بھری زندگی سے نجات مل جائے گی۔ مہر کو اپنے اندر سے آواز سنائی دی۔ کیا مجھے شاہ سے نکاح کر لینا چاہیے؟ مہر خود سے استفسار کرنے لگی۔ کیا کروں کیا نہ کروں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، شاہ نے مجھے کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ مہر نے سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ خاموشی میں مہر کی سسکیاں ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ شاہ نے کمرے سے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور باہر کی جانب چلنے لگا۔ شکر ہے تم نے بھی شکل دکھائی۔ شاہ کرسی کھینچ کر بیٹھا تو زوفشاں بیگم خفگی سے بولی۔ شاہ خاموشی سے پلیٹ میں کھانا ڈالنے لگا۔ اپنے کام سے نکلو اور کچھ چھوٹے کی بھی خبر لو، کمال صاحب اونچی آواز میں بولے۔ معلوم ہے برہان کے ساتھ ہوتا ہے، شاہ نوالا منہ میں ڈالتا ہوا بولا۔ برہان کے ساتھ نہیں، بے غیرت لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہنکار بھرتے ہوئے بولے۔ بابا سائیں میں نے نوید کو بھیجا تھا، وہ بتا رہا تھا برہان کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا تھا، کسی لڑکی کے ساتھ نہیں۔ شاہ زور دے کر بولا۔ جو بھی ہو شاہ، تم اسے سیدھا کرو، ہماری تو کسی کی نہیں سنتا وہ بدبخت۔ زوفشاں بیگم منہ بناتی ہوئی بولی۔ میں نے فون کیا تھا، آتا ہوگا، پوچھتا ہوں اس سے، شاہ مصروف سے انداز میں بولا۔ کمال صاحب اس بات میں سر ہلاتے کھانے لگے۔ شہریار نظر نہیں آ رہا؟ شاہ ہاتھ صاف کرتا ہوا بولا۔ وہ ماریا کو لے کر اس کی امی کی طرف گیا ہے۔ زوفشاں بیگم شاہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ ہاں عدیل آیا تھا، تم آفس جلدی چلے گئے تھے کیا؟ وہ حیرت سے بولی۔ شاہ کے ماتھے پر شکن تک نہیں تھی۔ میں بات کر لوں گا اس سے۔ شاہ موبائل نکالتا ہوا بولا۔ وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ شاہویز محتاط انداز میں چلتا ہوا اندر آیا۔ چھوٹے ادھر آؤ۔ شاہ کی نظریں خنخوش اسکرین پر تھیں۔ شاہویز دانتوں تلے زبان دیتا اس جانب آ گیا۔ جی بھائی۔ شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کا بولا۔ شاہویز اس کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ جب ایک بار بولا ہے کہ برہان کے ساتھ دکھائی نہ دو تو پھر؟ آہستہ آہستہ شاہ کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ وہ بھائی کچھ کام؟ شاہویز زوفشاں بیگم کو دیکھتا ہوا بولا، نظروں ہی نظروں میں ان سے مدد طلب کر رہا تھا۔ چھوٹے لاسٹ وارننگ ہے، اگر تم دوبارہ مجھے اس برہان کے ساتھ دکھائی دیے تو اس گھر میں واپس نہیں آنے دوں گا، شاہ کہہ کر نکل گیا۔ شاہویز لب پیچھے اسے جاتا دیکھنے لگا۔ مجبور مت کرو اسے کہ وہ کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ کمال صاحب غصے سے گویا ہوئے۔ آپ لوگوں کی وجہ سے وہ مجھ سے ایسے بات کر رہے ہیں۔ شاہویز غصے سے دھاڑتا چلا گیا۔ دماغ خراب کر دیا ہے اس برہان نے اس کا۔ کمال صاحب نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولے۔ کھڑی کھڑی کیا دیکھ رہی ہو، سالن لے کر آؤ۔ زوفشاں بیگم ملازمہ پر برس پڑی۔ ہاں عدیل بول۔ شاہ فون کان سے لگائے کھڑا تھا۔ یار تو نے بتایا ہی نہیں مہر کو خرید لایا ہے؟ عدیل کے چہرے میں حیرانی کا عنصر تھا۔ ہاں بس ایسے ہی۔ شاہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ خیر ہے، کیوں لے کر آیا ہے اسے؟ عدیل تشویش سے بولا۔ میں نے سوچا روز روز کوٹھے پر جانا نہ پڑے، یہی وجہ ہے یا کچھ اور؟ عدیل مطمئن نہیں ہوا۔ اور کیا وجہ ہو گئی؟ ابھی کچھ کام کرنا ہے، پھر صبح ملتے ہیں۔ شاہ نے بنا کچھ سنے فون بند کر دیا۔ شاہ کھڑکی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ خاموش تاریک رات، فلک بھی تاریک ہی دکھائی دے رہا تھا۔ شاہ نے پردے کھڑکی کے آگے کر دیے اور چینج کرنے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔
فرینڈس، اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر دیجیے گا. شکریہ.